यूहन्ना आरब का मकाशफा, उसका पहला बाब, उसकी पहली 3 आयत। यीशु मसीह का मकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदा को बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से जीवन की सब सोचें बदल जाएं, राहें बदल जाएं। मैं रैप्चर के लिए अपने को तैयार करूं। मैं खुदा की बादशाह की वुसअत का हिस्सा बनूं। मैं जमीन की फिक्रें छोड़ दूं, अपना खजाना आसमान पर जमा करूं। जो उसकी इबादत प्रस्तश है, अपने होंठों के फलों से उसकी ताजीम करूं। मेरे कान उसकी आवाज के शिनवा हों, ताकि सारा जलाल जीवन में उसको दूं। कितने लोग चाहते हैं ये बरकत मेरे साथ जाए? आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताजीम करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में पता है, यीशु नाम में पता है। एक तकद्दस, एक ताजीम आपके बैठने में। मकाशवा की इस किताब में से हम पढ़ रहे हैं। खुदा के कलाम में से नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाले क्या है? सुनने वाले क्या है? आइए हाथ उठाकर बोलेंगे, सुनने वाले क्या है? मुबारक है। मैंने खुद भी कभी सोचा नहीं था कि मकाशवा के अंदर जो कुछ लिखा है हम उस दौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। माइक बंद करना। हम उस दौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे। आज से 20 साल पहले जब मैंने इस किताब को पढ़ा था और जो कुछ होने वाला था और जो कुछ मैंने सीखा था इसमें से, इस दौर के अंदर दाखिल होते हुए मैंने बहुत सी चीजों को देखा और सुना है। मैं शुक्रगुजार हूं पाक खुदावंद के लिए जिसने गहरे भेद मुझ जैसे हकीर पर खोले। सो आज इसकी मुबारकबादी की 5वीं मुबारकबादी है, बल्कि 6ठी है। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर क्या करता है? अमल करता है। ईमान अमल के बगैर क्या है? मुर्दा है। सो हम में से बहुत से लोग मुर्दा हैं जो ईमान तो रखते हैं पर उनका अमल दुरुस्त नहीं है। अमल क्या है यह आपने सोचना है, ये समझना है। जैसे आज सबकी निगाह हालात पर लगी है। किस पर लगी है? अगर वो खुदा पर नजर रखते तो हालात ऐसे ना होते। जब आप हालात पर नजर रखते हैं तो हालात आपको गुमराह रखते हैं, परेशान रखते हैं, उदास रखते हैं, बीमार रखते हैं, गम में रखते हैं, खौफ में रखते हैं, दहशत देते रहते हैं। लेकिन अगर आप खुदा की तरफ निगाह रखेंगे ये सब चीजें झड़ जाएंगी। हालेलुया। सो खुदा अपने लोगों के साथ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सो ये घड़ी, ये मौका जो खुदा ने आपको दिया है, आप सब लोग मुबारक हैं क्योंकि आप इस नबूवत की किताब की बातों को सुन रहे हैं। ये लिखने वाला शख्स परेशान था मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ तरीकों से मकाशफे को उसको दिया गया। बहुत सारी चीजों की दिखाया गया, घोड़ों को, प्यालों को और बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसानी अक्ल और समझ से बाहर है, अजदहा को और ऐसे नसिंगों को बचाया गया कि इंसान सोचता है कि ये क्या है। ये सब चीजें इस मार्फत से लिखी गई हैं ताकि आखिरी जमाना के लोग जब इसे सुने
اور جب اس پر غور کریں تو وہ خدا کی عجیب و غریب شخصیت سے واقف ہو سکے. یہ باتیں جب یوحنا نے دیکھی، جب دانیل نے دیکھی، تو وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے. خداوند یہ کیا ہے؟ خداوند نے دانیل سے کہا کہ تو اسے لکھ اور بند کر دے. تو اس ایام میں جب یہ شروع ہوگا میں تجھے کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. اور تو آخری گھڑی کو دیکھے گا، جو کچھ میں نے تجھے دکھایا ہے تو اسے پھر دیکھے گا. اس طرح یوحنا سے بھی کہا گیا کہ جو کچھ تجھے کہا جاتا ہے اس سے لکھ کر بند کر دے، کیونکہ تو آخری ایام میں پھر جی اٹھے گا اور پھر ان ایام پہ پھر نبوت کرے گا اور بتائے گا کہ خداوند نے تیرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. کائنات میں ایک ہی خدا ہے، کائنات میں ایک ہی سچائی ہے، جس کو جاننے کے لیے خدا نے خود انتظامات کیے ہیں تاکہ لوگ خدا کی باتوں کو جانیں. مکاشفہ کے اندر جو کچھ ہے وہ انسانی عقل سمجھ طاقت سے کہیں باہر ہے، لیکن جو کچھ یہاں لکھا ہے اس کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ انسان ساری چیزوں کو فلم کی مانند دیکھ لیتا ہے کہ اب کیا ہوگا. میں ان چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان باتوں کی سمجھ آئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوگا، اب یہ کیوں ہوگا، اب یہ کیسے ہوگا اور یہ کب تک ہوگا. یہ سب چیزیں خدا کا روح سکھاتا ہے. بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. خدا کے کلام لکھا ہے تم جنگوں پر جنگیں، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. قوم پر قوم چڑھ جائے گی اور تم جنگوں اور طوفانوں، زلزلوں کی افواہیں اور خبریں سنو گے، لیکن تم گھبرا. کیا کہا؟ کیا کہا یسوع نے کلیسیا کو؟ اب بڑے گھبرائے لگ رہے ہیں. کیا کہا؟ گھبرا نہ جانا، کیونکہ یہ ان باتوں کا شروع ہے، ابتدا ہے. آپ خود بھی اس جنگ کے اندر آج شامل ہیں. آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوگا، لیکن یہ سارا کلام سب ملکوں کے لیے ہے، پوری دھرتی اور زمین کے لیے ہے. سو خدا کے اس بڑے جلال کے لیے، اس بڑی فتح کے لیے خدا کے روح کو اس کلام کو سب چیزوں کو پہلے لکھنا پڑا. خدا سب باتوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ خدا ہے. وہ صدیوں پہلے، صدیوں بعد کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، آخر کیا ہوگا، کون سا شخص ہوگا، اس کا کیا نام ہوگا، وہ کیسا رویہ رکھے گا، وہ بادشاہ کس پشت تک چلے گا، یہ سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور وہی ان کو بنانے والا ہے. سب چیزوں کا جو وقت آ چکا ہے آپ پر، آپ نے صرف یسوع پر ایمان رکھنا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا عمل ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ عمل ہے کہ آپ یسوع پر کیا رکھیں گے؟ ایمان رکھیں گے. اگر آپ کی پوری طرح یسوع پر ایمان ہے، پوری عقل، پوری طاقت کے ساتھ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کا یہ عمل آپ کو بچا لے گا. آپ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، آپ صرف یسوع کی عبادت پرستش کرتے ہیں، یسوع کو اپنے بدن اور جان سے جلال دیتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کا جیون بدل کے رکھ دے گا. سوچیں اس ڈاکو کو جب کہا ہوگا تو آج میرے ساتھ کہا ہوگا فردوس میں، کیا اس کا عمل بہت اچھا تھا؟ اس نے وہ عمل کیا جس سے اس کا جیون بچ گیا. اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ اس نے ایمان رکھ لیا کہ یہ شخص یقیناً بادشاہ ہے. اور یہ تو نیک آدمی ہے. شاید اس نے یسوع کے چرچے سنے ہوں، اس کی گواہی، اس کی تعلیم سنی ہو. اس نے کہا ہم اپنی گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، پر یہ ایسا شخص نہیں ہے. اس سبب سے خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا.
آپ کا بہت بڑا عمل خدا کو نہیں چاہیے، آپ کا چھوٹا سا ایمان آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ ہر چیز میں یسوع پر ایمان رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع قیامت اور، کاش اب للکار کے بولتے، یسوع قیامت اور زندگی ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یسوع کو نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ نامی مسیحی ہیں۔ اگر ہم یسوع کو جانتے تو پھر آپ خدا کا جلال دیکھتے۔ مارتھا اور مریم کا بھائی لازر مر گیا، ان کو معلوم پڑا کہ یسوع گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے گھر سے بھاگی۔ ان کے بھاگنے کے سبب سے بہت سے لوگ، بہت سے یہودی بھی ان کے پیچھے بھاگے، اور جا کر یسوع کے گلے لگی اور یسوع کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی، اور یسوع بھی روئے۔ جانتے ہیں یسوع کیوں روئے؟ کیونکہ خدا آپ سے خدا آپ سے خدا آپ سے خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ جب خدا آپ سے محبت رکھتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے دکھوں میں، آپ کے غموں میں شریک ہوتا ہے۔ وہ آپ کی محبت کے لیے انسان بن کے آ گیا تاکہ وہ آپ کی قربت کو حاصل کرے، آپ کے نزدیک ہو جائے، آپ اسے اچھی طرح پہچانے اور وہ آپ کو پہچانے۔ کائنات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ ان کو نہیں جانتے، انہیں اپنا باس سمجھتے ہیں۔ خدا باس نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ کہتا آپ سے تم اس طرح دعا کرنا ہے ہمارے باپ۔ وہ آپ کے ریلیشن میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ایک رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کا باس نہیں ہے، وہ آپ کا خدا تو ہے، پر وہ آپ کے ریلیشن میں آنا چاہتا ہے، آپ سے رشتہ باندھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ انسانی شکل میں آیا تاکہ وہ آپ اس کی قربت میں آ سکیں۔ جو خدا کا مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں یسوع کی اور خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ سو خدا ان سب باتوں کو خاطر میں لاتا ہے اور وہ لپٹ کر یسوع سے روتی ہیں، اور یسوع بھی اس بات کا دکھ اور افسوس کرتے ہیں۔ یسوع کو لازر کے مرنے کا افسوس نہیں تھا، ان کے رونے کا افسوس تھا، کیونکہ وہ لازر سے کیا رکھتی تھی؟ محبت رکھتی تھی۔ اور ان کی محبت کو دیکھ کر یسوع نے کہا اسے کہاں رکھا ہے؟ سو سے کہتے ہیں خداوند گھر چلتے ہیں، تیری خدمت کرتے ہیں۔ لازر بھائی کو مرے تو آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں، ہم یسوع کو آنے نہیں دیتے اپنے ساتھ۔ وہ کہتا ہے مجھے وہاں جانا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اور جب یسوع کے پاس دونوں بہنیں یسوع کو لے گئی اس قبر میں، اور سب لوگ دیکھنے لگے کہ وہ کس طرح کی دعا کرے گا، وہ کیسی محبت رکھتا ہے کہ آتے ہی قبر میں اس کے پاس گیا ہے۔ پر یسوع نے کہا قبر کے پتھر کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ تب شریعت کے عالموں کو اور ان بہنوں کو پتا چلا یہ تو کچھ اور ہونے لگا ہے۔ بہنیں کہتی ہیں خداوند اس سے مرے تو 4 دن ہو گئے ہیں، اس میں سے بدبو آتی ہوگی، تو کیوں اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم بہت دفعہ مکاشفہ کو پڑھتے ہوئے خدا کے منصوبے کو نہیں جانتے۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ جب آپ کو فیوچر کا پتا ہوتا ہے، مستقبل کا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، تو پھر آپ اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی اس دہشت سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ کسی بات سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ جلد ہونے والا ہے، اور مجھے اس میں سے کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ سو جب پتھر کو ہٹایا گیا تو یسوع نے اپنے آپ کو ان پر کیا کر دیا؟
ظاہر کر دیا. وہ ظاہری طور پر اسے ربی اور استاد سمجھتے تھے, اسے اپنی تعلیم دینے والا سمجھتے تھے, ایک اچھا رہنما, اسے شاید نبی سمجھتے تھے, پر وہ تو کچھ اور تھا. ہاللیلویا. وہ کچھ اور تھا. وہ انسان کی شکل میں تھا, پر وہ قیامت اور زندگی تھا. سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں نے آسمان کے بادلوں کو, حالات کو دیکھا ہوگا, پر کسی نے خدا کی محبت پر نگاہ نہیں کی ہوگی. ایک محبوب اپنی محبوبہ کے لیے دن رات جاگتا ہے, اس سے بات چیت کرنے کے لیے, اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن ہمارا خدا کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن وہ ہم سے ایسا رشتہ رکھتا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. کہتا میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر خرید رکھا ہے. میری نگاہ تیرے شہر پناہ کی طرف رہتی ہے, میری نگاہ تیری طرف رہتی ہے, تاکہ جب تو مجھے پکارے میں تجھے کیا دوں, جواب دوں. بہت سے لوگ یسوع کو نہیں, بہت سی امتیں اور قومیں یسوع کو نہیں جانتی ہیں. ہم اس سے بہت سے لوگ نامی مسیح ہیں, وہ یسوع کو نہیں جانتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہاری طرح روتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, یہ ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے, یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کمال کیا خدا نے زمین پر آ کر. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیا مریم اور مارتھا یسوع کو جانتی تھی؟ کتنی بار یسوع کو کھانا دیا ہوگا, چائے پانی کی ہوگی, اپنے گھر میں سلایا ہوگا, اس کی خدمت کی ہوگی, اس کے ساتھ چلتے ہوں گے. کیا وہ یسوع کو جانتے تھے؟ نہیں. ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں, پر ہم بھی یسوع کو نہیں جانتے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے کیا پائی ہے, آج شفا اور برکت لے کے جانی ہے. کاش آپ اس کے ریلیشن میں ہوتے, اس کی محبت میں ہوتے, تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہر چیز اس نے آپ کے لیے پیدا کی ہے, ہر چیز کو آپ کے لیے ترتیب دے دیتا ہے, ہر چیز کو بدل دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو بدلتے کتنا ٹائم لیتے ہیں, کتنے سال لے لیتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بدلتے. پر یسوع لا تبدیل ہے, اس سب چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے, اس نے عجب کام کیے. بیاہ اور شادی میں جب یسوع گئے تو ان کی ماں ختم ہو گئی, اور مقسم مریم نے آ کر یسوع سے کہا ان کی ماں کیا ہوئی ہے, ختم ہو گئی, کہ یسوع ماں بنانے والا ہے. مقسم مریم جانتی تھی یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو آ کر کہا, اس نے یسوع جی کو کہا, کیونکہ ایک ایسی ایمرجنسی تھی جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, جو کر سکتا تھا اس کے پاس گئی. اور یسوع نے حکم مانا, کہا کہ مٹکوں کو پانی سے کیا کر دو, بھر دو. ہم تو بھرتے ہی کچھ نہیں ہیں, کچھ نہیں, خدا کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ہمارے گھر میں فوتگی بھی ہو جاتی ہے, ملک کے حالات بھی ہیں. کرونا کے اندر بھی میں نے چرچ لگایا, بہت سے لوگ نہیں آئے, ہم بغیر مائک کے ہم نے عبادت کی.
ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں چرچز بند ہو گئے ہیں، لیکن یہاں کھلا رہا. ہم بھی بڑی مشکل میں یہاں تک پہنچتے رہے، کیونکہ ہم جانتے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ضرور آئے گا. جی بجائے اپنے لیے تالی. وہ ضرور آئے گا، میں چاہے جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ وہ مجھ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. سو کیا ہوا جب مٹکوں کو پانی سے بھر دیا؟ ہم سوچتے کہ ہم بڑے اچھے اور نیک اور تبدیل ہو کر خدا کے پاس جائیں گے. یسوع نے کہا اسے تقسیم کر دو. اسے کیا کر دو؟ تو کیا وہ پانی تھا؟ کیا پانی تھا وہ؟ جو تیل پانی یہاں مسا ہوتا ہے اس کی برکت ہمیں بلیسنگ ہے. سب لوگ تیل پانی کو مسا نہیں کر سکتے، وہ یسوع کر سکتے تھے. جب تیل اور پانی یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ یسوع کا لہو بنتا ہے. سو جب انہوں نے اس مہ کو پیا اور کہا کہ یہ مہ تو بڑی خاص ہے، لوگ تو شروع میں اچھی مہ پلاتے ہیں اور آپ نے آخر میں جب ہم پی کر پیٹ بھر چکے ہیں اتنی اچھی مہ اب دی ہے. یسوع آپ کے لیے سب کچھ اچھا بنانا چاہتے ہیں. وہ آپ کو وہ چیزیں دینا چاہتے ہیں جو دنیا کی نہیں ہیں، پر ہم دنیا کے رہنا چاہتے ہیں. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے آواز دی کس کو؟ الازر قبر سے کیا باہر آ جا. 4 دن کا مردہ کفن کو پہنا ہوا بندھا ہوا اس کی آواز کو سنتا ہے. اس کے کان تو بند ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں تو بند ہو چکی تھی. وہ تو ایک مردہ تھا، لیکن مردے بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور زندگی ہے. سو لوگ بہت حیران ہوئے اور سب کے اندر ایک ہی سوال، کیا یہ کون ہے؟ یہ عام شخص نہیں ہے. اس مکاشفہ کو لکھانے والا عام شخص نہیں ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندہ کو باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب باتوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے. میں نے آپ کو اس کتاب کو شروع کرنا، ابھی دیکھیں ہم 3 آیتوں میں شروع ہیں اور آپ نے کتنا کلام سنا ہے اس میں سے. میرے خیال میں آج تک آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ مکاشفہ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ جب اس کلام کو سنیں تو آپ کا یقین ایمان اور مضبوط ہو جائے اور آپ کا عمل اتنا خوبصورت ہو جائے کہ آپ کے لیے ہوا میں اڑ کر جانا مشکل نہ ہو. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچ ہے. خدا ایسی قدرت رکھتا ہے. ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. 120 کی جماعت کے سامنے یسوع آسمان پر کیا ہوئے؟ صعود فرما گئے. وہ آسمان پر چلے گئے. انہوں نے یسوع کو اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھا، اور یوں خدا کے کلام نے پھر ان کو پکڑا اور کہا کہ جس یسوع کو تم نے جاتے دیکھا یہ پھر آئے گا. یسوع نے کلیسیا کو اپنے آپ کو جاتے ہوئے کیوں دکھایا؟ تاکہ جب وہ مکاشفہ کی کتاب میں میری بابت پڑھیں گے اور سنیں گے تب وہ بھی میرے پیچھے کیا کریں گے؟
تیاری پکڑیں گے. خدا نے ان جنگوں کے لیے آپ کو نہیں بنایا ہے. میں سیدھی سیدھی بات کرنے لگا ہوں. یہ آنے والی مصیبتوں کے لیے آپ کو خدا نے پیدا نہیں کیا. آپ خدا کی خاص قوم ہیں. آپ یسوع کی دلہن ہیں. اس نے خاص دن، خاص مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. جب مجھے پتا چلا کہ میں خاص ہوں تو میں نے اس پہ بہت کچھ دیکھا، سنا اور سمجھا، اور میں نے توجہ دی کہ یہ بات سچ ہے. میں خاص ہوں کیونکہ مجھے اس نے اپنی بادشاہی کے لیے چنا ہے. آپ کو قیامت کے لیے نہیں چنا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنا ہے. تو پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ لازر جب موت سے نکل کر واپس آیا ہوگا، یسوع کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا، تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تو تو مر گیا تھا، 4 دن تو قبر میں رہا ہے، آج تمہارے ساتھ بیٹھا ہے. بہت سے یہودی فقی فریسی یسوع پر ایمان لے آئے کیونکہ وہ جان کے تھا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے آواز دینے سے مردے قبروں سے باہر آ جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. آپ اس یسوع کو مانتے ہیں جو مردوں کو آواز دیتا ہے اور وہ قبروں سے باہر آ جاتے ہیں. آپ تھک گئے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرتے، آپ نہیں ہو سکے. صحیح طرح اپنے آپ کو خدا کو دیں. وہ جب آپ کو تقسیم کرے گا تو آپ کو چینج کر دے گا. آپ وہ چیز نہیں ہوں گے، ایک سادہ پانی نہیں رہیں گے، بلکہ ایک خاص اور الگ سے چیز بن جائیں گے. سو مبارک وہ ہے جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. ہم اکثر اپنے عمل کی وجہ سے خدا سے ٹھنڈی محبت رکھتے ہیں، سرگرم محبت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ میرا عمل درست نہیں ہے. لیکن آپ کا ایمان درست جگہ پر ہے. لازر، اس کی بہن مریم اور مارتھا یہ جان لیا کہ ان کا ایمان درست جگہ پر ہے. یوحنا نے جب یسوع کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے جلال کے ساتھ آسمان پر 7 مشنوں کے اندر 7 چراغ دانوں کے اندر پھر رہا ہے، اور اس کے اس روپ کو دیکھا کہ اس نے ایک لمبا چوغا پہنا ہے اور اس کے بال سفید ہیں اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، اور اس کے منہ سے ایک تیز دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، اور اس کے پاؤں پیتل سے ہیں. اس نے جب یسوع کو دیکھا، اس نے یسوع کو اس جلالی روپ میں دیکھا جس میں خدا نے اسے تخلیق کیا تھا. جانتے ہیں یسوع کا یہ روپ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، یعنی کہ وہ ایسا کلام ہے جو آر پار دیکھ سکتا ہے. اس کے سر سفید ہے، وہ ایسا پاک ہے کہ اس کی مانند کوئی پاک نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں 7 چراغ، 7 فرشتے ہیں، یعنی کہ پورے آسمان اور زمین کا کنٹرول یسوع کے پاس ہے. باپ نے کہا کہ اس نے زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا ہے. کس نے کہا؟ یسوع نے کہا. پھر اس نے پاؤں پر نظر آئی کہ پیتل کے ہیں. باپ نے عدالت کا سارا کام یسوع کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اس لیے یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. وہ انسان نہیں تھا، وہ خدا تھا. میں بہت جلد آپ کو ایک گہرے کلام سے روشن کراؤں گا جسے تثلیث کہتے ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس.
یہ بہت گہرا کلام ہے اور ان خدا کے کلام سے ان باتوں کو ثابت کیا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ کے ایمان کی جڑ بڑی مضبوط ہو جائے تاکہ آپ مضبوط انداز کے ساتھ خدا کی عبادت پرستش کریں اور خدا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اور خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن میں اپنے آپ کو کیا کریں؟ قائم کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا عمل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، پر آپ کا ایمان ہمیشہ آپ کو ٹھیک جگہ پر لے کے جائے گا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، یعنی کہ یسو وہ کلمہ ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یہ بھید ہے. یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. در حقیقت یہ خدا باپ کا مکاشفہ ہے. یہ یسوع کا مکاشفہ نہیں، یہ باپ کا مکاشفہ ہے. اور باپ کا مکاشفہ کون ہے؟ باپ کا مکاشفہ کون ہے؟ یسوع ہے. اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے تو آپ باپ کو نہیں جان سکتے. اگر آپ دونوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر روح القدس کو جاننا بہت ضروری ہے. روح القدس کے بغیر آپ باپ اور بیٹے کو نہیں جان سکتے. آپ کا عمل درست جگہ پر ہے، آپ کا ایمان درست جگہ پر ہے، تو پھر آپ کے کام درست جگہ پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ انسانی عقل پر، حالات پر بھروسہ رکھتے ہیں. آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کو دکھاتی ہیں. آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ کچھ اور ہے. آپ کا ذہن جو کچھ سمجھتا ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کے کان جو سنتے ہیں وہ کچھ اور ہے. انہوں نے کہا لازر مر گیا، یہی کہا. یسوع نے یہی سنا نا کانوں سے، لازر کیا ہوا؟ مر گیا. یسوع نے کہا کہ لازر مر گیا. کیا کہا؟ یسوع نے کہا آؤ گاؤں چلتے ہیں کیونکہ لازر سو گیا ہے. لازر کیا ہوا ہے؟ شاگرد کہتے ہیں وہ اٹھ جائے گا. خدا کیا تو نے جا کر اس کو اٹھانا ہے؟ کیونکہ انسانوں کی نظر میں لازر مر گیا، پر مسیح کی نظر میں لازر سو گیا تھا اور آ کر اس نے اسے اٹھا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے جو کچھ خدا دیکھتا اور جو کچھ خدا من سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ کا عمل درست نہیں ہے. غور کریں. مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں. یہ آیت کئی دفعہ پڑھی. ہر جنازے پہ انسان اس کو پڑھتا ہے، لیکن وہ غلط پڑھتے ہیں. جو مردے اس دور میں مرے ہیں وہ مبارک نہیں ہیں، وہ خوش نصیب ہیں اگر وہ مسیح میں مرے ہیں، اگر ان کا اعمال درست ہیں، اگر انہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے تو وہ درست جگہ پر ہیں. لیکن یہ کلام ان مردوں کے لیے نہیں جو زمین پر مرے ہیں، بلکہ ان مردوں کے لیے ہے جو فیوچر میں مریں گے، جو مستقبل میں یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے قتل کیے جائیں گے. وہ مردے کیا ہے؟ مبارک ہیں. کتنا فرق ہے ہماری سمجھ میں اور خدا کے کلام کے اندر. مبارک وہ ہے جو جاگتا اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے. اب جاگنا، پوشاک کی حفاظت کرنا ایک عمل ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ مسیحی ہیں. اب جہاں بھی جائیں خدا کو جلال دیں، اپنے آپ کو مت چھپائیں. آپ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے کہیں میں پیٹر ہوں، میں سیمول ہوں، میں ساؤل ہوں، تو دیکھیں آپ کا اس طرح سے ظاہر کرنا ہی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. چاہے لوگ آپ سے جیسی مرضی نفرت رکھتے ہوں، لیکن آپ اپنے بدن سے، اپنے کام سے، کردار سے اس کو کیا دیں؟ جلال دیں. یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم مسیحی ہیں. یہ سچ ہے. آپ نے کبھی اس فخر کو لیا ہی نہیں ہے.
آپ کے اندر ایک دہشت، ایک خوف، دوسروں کے لیے اپنی عزت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ کبھی نہیں سوچتے کہ جس کی عزت اتنی ہے کہ وہ مردوں میں سے، میں اس کا نام جب اپنے ساتھ لوں گا تو میں دنیا کے تمام لوگوں سے الگ نظر آؤں گا۔ مبارک وہ ہیں جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ آپ کو حاصل کرنے کے بعد، آپ کو آسمان پر بلانے کے بعد، اس بڑی وشال قسم کی دعوت کے اندر خدا نے ان مردوں کو جلایا جو نبی کہلاتے ہیں، تاکہ اٹھ کر وہ اس نبوت کو دیکھیں کہ برے کی شادی کا دن آ پہنچا ہے، اس کی دلہن کو دیکھیں۔ آپ یسوع کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ یسوع کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ آپ کی راست بازی، آپ کی پاکیزگی سب قوموں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کے کہیں کہ یہ مسیحی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ بولتے ہیں، یہ پاک اور صاف رہتے ہیں، یہ نشہ نہیں کرتے، یہ گالی نہیں دیتے، یہ عیبجوئی نہیں کرتے، یہ بدگمانی نہیں کرتے، یہ پرائے مال کا لالچ نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی ایمان اور عمل کے ساتھ، تو دیکھیں آسمان کیوں نہیں کھلے گا آپ کے لیے۔ پر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کا کسی قسم کی کمزوری بھی آپ کے اندر مسیح کو انعام کو جلال نہیں دیتی ہے، لیکن اب آپ چھوٹی سی چھوٹی بات میں جب اسے جلال دینا شروع کریں گے تو آپ کا جیون بدل جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، پر یسوع آپ کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ازما کر دیکھیں۔ آپ سوچتے ہیں شاید میں روزے رکھوں گی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تب میں اپنے آپ میں آج کے بعد یہ کروں گا، میں آج کے بعد وہ کروں گا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں۔ وہ لا تبدیل کلام آپ کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ایک نقطے، ایک شوشے پہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ بہت کچھ بدل جائے گا۔ بھیس بدلنے سے لوگ آپ کو مسیح کریں، کہیں یہ کچھ بات نہیں ہے۔ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کر کہیں کہ بھائی تم کون ہو؟ آپ کا عمل اتنا خوبصورت ہو، لوگ کہیں گے کہ واقعہ یہ مسیحی شخص ہے۔ تب آپ یسوع کی دلہن کا روپ دھارتے ہیں، کیونکہ یسوع کی دلہن کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میں بہت پاک ہوں؟ ہر وقت آپ کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے، میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ گناہگار ہوں۔ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم گناہگار ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر شخص، ایک مسیحی جب اس طرح سے دعا کرتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں، یار یہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں؟ کیونکہ وہ اپنے عمل کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پھل ایسے ہی ہیں، ہم ایسا ہی عمل رکھتے ہیں، اس لیے ہم معافی مانگتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے کہ میں مسیح میں اب تک کیا ہوں؟ راست باز ہوں۔ ہم کہتے نہیں کہ میں راست باز ہوں، اس لیے ہم راستے کے کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا عمل آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اور آپ کے عمل کے اندر جب تک خدا کا کلام شامل نہیں ہے، آپ طاقت و قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ کلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا، یہ شریعت کہتی ہے جھوٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی ہے، شریعت آپ کو مجرم ہی ٹھہرائے گی، کیونکہ یسوع آپ کو مجرم نہ ٹھہرائے گا۔
پطرس کہتا ہے میں تیرے ساتھ اپنی جان دے دوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, خاص مجھے جب کوئی کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. مگر اچھا یار, خدا سے ڈر, تو ایسا نہیں کر پائے گا, تجھ سے ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ تو اپنے سینے میں خدا کا کلام نہیں رکھتا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ بانگ دینے سے پہلے, مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. سن لے اب تو. پطرس نے کیا کہا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. ایسے کہا ہوگا. انسان ایسا کہتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا ہے. سو اس نے انکار کر دیا. 3 بار اس نے یسوع کا کہا کہ میں شخص کو نہیں جانتا. اور جب تیسری بار اس نے کہا تم جانور نے خدا کی گواہی دی. اس پرندے نے اڑ کر کہا, آواز دے کے کہا کہ پطرس تو نے 3 بار کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا. پھر اس کو یسوع کی بات کیا آئی؟ یاد آئی. کلام آپ کو جانتا ہے. پھر پطرس کیا ہوا؟ زار زار رونے لگا. اور رو کر کیا کہتا ہے؟ اوہو میں نے کیا کیا. یسوع جانتے ہیں کہ آپ کہاں غلطی کریں گے, لیکن وہ آپ سے اپنی محبت کو کبھی فراموش نہ کرے گا. کیا پطرس کو اس نے اپنی کلیسیا نہیں سونپی تھی؟ کیا کہا؟ پطرس میں تجھ پر اپنی کلیسیا کھڑی کروں گا, اور وعدہ دیکھیں عالم روا اس پر غلبہ نہ پائے گی. جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تو آسمان پر کھولے گا وہ زمین پر کھل جائے گا. پھر یسوع نے پطرس سے کیا کہا دوبارہ مل کے؟ پطرس اب منہ چھپا رہا تھا کہ میں نے تو یسوع کا 3 بار کیا کیا؟ انکار کیا. پر یسوع سے کیا کہتے؟ کیا تو میری بھیڑیں چرائے گا؟ کہتا خداوند تو ہی جانتا ہے. کیا پطرس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کہتا خداوند میں نہیں, تو مجھ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. میں اپنی محبت کا ذکر نہ کروں گا. میں نے 3 بار تیرا انکار کیا, لیکن تو نے صلیب پر 1 بار بھی میرا انکار نہیں کیا. تو نے میرے لیے جان دی ہے. میں نے تیرے لیے اپنی جان کو چھپایا ہے. میں نے اپنے ہونٹوں سے تیرا انکار کر دیا, اپنی زبان سے تیرا انکار کر دیا, اور تو نے تب بھی مجھ سے کیا رکھی؟ محبت رکھی. آپ اتنے بڑے شخصیت جو آپ سے پیار کرتی ہے, آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے ہیں. سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر یسوع نے تیسری بار سے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس کہتا خداوند تو جانتا ہے, اب میں کچھ بھی نہیں جانتا. اس نے کہا جا میری بھیڑیں چرا. کہ یسوع نے 3 بار انکار کرنے سے اس کی جگہ بدل دی؟ نہیں, بلکہ پطرس کی جگہ قائم رہی, کیونکہ وہ آپ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. وہ آپ کو کسی بھی حالت میں فراموش نہ کرے گا. وہ آپ کے عمل کے درست ہونے کا انتظار کرے گا. اس کے بعد پطرس نے کبھی خدا کا انکار نہ کیا. پھر اس نے خدا سے ایسی محبت رکھی, جب اسے صلیب دینے لگے کہ تو پطرس ہے, تجھ پر کلیسیا کھڑی کی گی, اب تجھے صلیب دی جائے گی. اس نے کہا ضرور دو, میں بھی جان دینے تک وفادار رہوں گا, لیکن سیدھی نہیں بلکہ الٹی صلیب دو گے, کیونکہ میں نے 3 بار خدا کا انکار کیا. اس کا عمل اس کے ساتھ آج بھی تھا, لیکن اس کے باوجود خدا اس سے کیا رکھتا ہے؟ محبت. یسوع نے پہلے ہی آپ سے محبت رکھی ہے, اور اس کے ارادے نہیں بدلتے. وہ لا تبدیل خدا ہے, وہ سب کچھ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مسیحی بن کر زندگی بسر کریں, دلہن بن کر زندگی بسر کریں, سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ ایک خاص قوم ہیں, خاص لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے چنیں گے. مت حالات کو دیکھیں, یہ جنگیں, یہ موت, یہ بڑی بڑی خطرناک چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں.
آپ کے لیے نہیں ہے. سب کہیں گے میرے لیے نہیں ہے. ایک خادم نے مجھے اپنا خواب سنایا. کہتا میں نے سنا خواب کہ میں مر گیا، پر میں تو یسوع کا بلیور تھا. مجھے ابلیس اٹھا کے لے گیا، اس کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. کہتا مجھے وہ کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے، کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے. کہتے یار کیا کریں؟ کہتے کیا کریں، اس کا اٹھا تو لیا ہے پر یہ ہمارا نہیں ہے. اس پر برے کی کیا ہے؟ مہر ہے. ابلیس کہتا کیوں تھک رہے ہو؟ جس کا ہے اس کو دے دو، کیونکہ جس کی مہر اس پر لگی ہے وہ اس کے پاس ہی جائے گا. سو آپ کو تیاری پکڑنی ہے. آپ پر برے کی کیا ہے؟ مہر ہے. سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو اپنے عمل کو درست کرنے کی بجائے اپنے کلام کو درست کریں، جس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایک ایماندار زندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ میں ایماندار ہوں. ایک ایماندار شخص وہ ہے جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، اور خدا کا کلام ہی آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. اور آپ نے جب خدا کے کلام پر، یسوع نے کہا میں خدا کا کلمہ ہوں، جو کہ مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس لیے اس نے کہا کسبی خدا کی بادشاہ میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مجھ پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. سو آپ کی ساری حکمت، ساری دنائی جاتی رہے گی. بس آپ خدا کے کلام پر عمل کریں، یوں آپ کا جیون بدلے گا، سوچیں بدلیں گی، خیالات بدلیں گے. حکمت و دنائی معرفت آپ کے اندر آئے گی، موت آپ کے اندر سے بھاگ جائے گی، کمزوریاں آپ کے اندر دم توڑ دیں گی. آپ پانی کی طرح میں تبدیل ہو جائیں گے. کتنوں کو برکت ملی ہے. آئیے پاک خداوند کے لیے زوردار ہاتھوں کے ساتھ روح القدس کے لیے شکر گزار ہیں، جس نے ہم سے کلام کیا، جس نے ہم سے باتیں کی، سچی باتیں ہم سے کی. کیا یہ ڈھیلے ہاتھ اس کو خوش کر سکتے ہیں؟ میں کسی انسان کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا، اس ہستی جلال کے لیے جس سے ہم باپ اور بیٹے کو سمجھ سکتے ہیں، اسے جلال دے سکتے ہیں. وہ پاک روح خداوند ہے. وہ جلال سے بات کرتا ہے اور اس کے جلال میں جلال تک ہمیں داخل کر دیتا ہے. وہ ہمیں اپنے اس کے کلام سے تیار کرتا ہے. ایک آخری بات کے ساتھ ہم خدا کے کلام کے اختتام کریں گے. یہ پوری کائنات جو دیکھتے ہیں، آسمان و زمین، چرند پرند، سمندر، ہوائیں، جو کچھ بھی آپ خدا کی قدرت، چاند سورج ستارے دیکھتے ہیں، یہ خدا کے کلام سے سینچا گیا ہے. کس سے؟ آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہلیلویا. اور جب ہم اس کے کلام سے سینچے جائیں گے تو ہم بھی کسی چیز کی کمی نہ رہے گی. آئیے چھوٹی سی دعا کے ساتھ آج کے کلام کے اختتام کریں گے. قدوس برکت زندہ خدا، آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے، نہ جھاڑیوں میں، نہ پتھریلی زمین پر. آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے، جہاں سے کچھ 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لاتا ہے، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کو ملے. کس نام سے؟ یسوع نام سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں. آمین.